बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान बहलोल लोदी, एपिसोड 14। जौनपुर के हुक्मरान मोहम्मद शाह ने अपने दो भाइयों जलाल खान और हसन खान को इसलिए मौत के घाट उतार दिया था कि वो बहलोल लोदी के खिलाफ जंग के लिए निकलना चाहता है और कहीं उसकी गैर मौजूदगी में वो तख्तो ताज पर कब्जा न कर लें। अपने भाइयों को मारने की उस हरकत पर उसकी मां बीबी राजी बड़ी बरहम थी। उस वक्त वो कनौज के निवाह में थी। उस वक्त उसका एक बेटा भी उसके साथ था जिसका नाम हुसैन था। चुनाचे बीबी राजी को जब खबर हुई कि उसके दो बेटों जलाल खान और हसन खान का खातिमा करने के बाद मोहम्मद शाह एक लश्कर लेकर सुल्तान बहलोल लोदी का मुकाबला करने के लिए जौनपुर से निकला है, तब बीबी राजी अपने बेटे हुसैन के साथ बड़ी बरकरफ्तारी से हरकत में आई। कनौज के निवाह से उसने कूच किया और मंजिल पर मंजिल मारती हुई जौनपुर में दाखिल हुई। उस वक्त मोहम्मद शाह अपने लश्कर को लेकर बहलोल लोदी के सामने जा चुका था। उसकी गैर मौजूदगी में बीबी राजी और उसका बेटा हुसैन जौनपुर पहुंचकर बड़ी तेजी से हरकत में आए। जौनपुर की हिफाजत के लिए जो लश्कर छोड़ा गया था उसे अपने साथ मिला लिया। जौनपुर में जो सालार थे उन सब ने भी बीबी राजी और उसके बेटे हुसैन की इताअत इख्तियार कर ली। साथ ही जौनपुर में कयाम के दौरान बीबी राजी और हुसैन ने अपने लश्कर में मजीद इजाफा करना शुरू कर दिया था। बीबी राजी ने जब देखा कि मोहम्मद शाह अभी पलट कर नहीं आया और उसने अपनी अस्करी ताकत को भी खूब मजबूत और मुस्तहकम कर लिया है, तब उसने मोहम्मद शाह को जौनपुर के तख्तो ताज से महरूम करके अपने बेटे हुसैन की हुक्मरानी का ऐलान कर दिया था। मौरखीन लिखते हैं कि मोहम्मद शाह एक बदमिजाज और खून रेज इंसान था, इसलिए अक्सर लोग उस मिजाज की वजह से उससे मुतनफ्फर हो गए थे। उसी से फायदा उठाते हुए बीबी राजी ने उमरा के इत्तिफाक राय से हुसैन खान को जौनपुर के तख्त पर बिठा दिया था और हुसैन ने सुल्तान हुसैन का लक़ब इख्तियार कर लिया था। अब सूरत हाल ये थी कि जौनपुर में जिस कदर लश्करी थे वो सारे मोहम्मद शाह की बजाय नए सुल्तान हुसैन के ताबे फरमा हो गए। ये खबरें जब मोहम्मद शाह के लश्कर में पहुंची तो उस वक्त तक मोहम्मद शाह को बहलोल लोदी के हाथों पसपाई हो चुकी थी और वो वापिस जौनपुर का रुख किए हुए था। लश्कर में जब यह खबर फैली कि मोहम्मद शाह की मां बीबी राजी ने उसे तख्तो ताज से महरूम करके अपने दूसरे बेटे हुसैन को तख्तो ताज का मालिक बना दिया है और उसने सुल्तान हुसैन का लक़ब इख्तियार कर लिया है, तब मोहम्मद शाह के ज़ेरे कमान जो लश्करी और सालार थे वो चोरी छुपे इधर उधर होकर जौनपुर में दाखिल होने लगे और नए सुल्तान हुसैन की फरमा बरदारी इख्तियार करने लगे और बीबी राजी से अपनी अकीदत और खलूस का इजहार भी करने लगे थे। जौनपुर पहुंचते पहुंचते मोहम्मद शाह के साथ बहुत कम लश्करी रह गए थे। ये सूरत हाल मोहम्मद शाह के लिए हौसला शिकन थी। चुनाचे हालात का जायजा लेने के लिए मोहम्मद शाह ने अपने बचे कुचे साथियों के साथ जौनपुर के निवाह में एक बाग में दाखिल होकर वहां अपनी हालत बेहतर बनाने की कोशिश की थी। एक तरह से वो बाग में छुपकर न सिर्फ हालात का जायजा लेना चाहता था बल्कि वहां कयाम करके अपनी ताकत में इजाफा करते हुए जौनपुर में खूनी इंकलाब लाने के दर पे था। लेकिन उसकी मां बीबी राजी और भाई सुल्तान हुसैन भी बड़े चौकस और बिल्कुल मुस्तैद थे। उनके जासूसों ने खबर दे दी थी कि बचे कुचे लश्करियों के साथ मोहम्मद शाह ने बाग के अंदर पनाह ले ली है। ये खबर पहुंचने के बाद बीबी राजी और सुल्तान हुसैन ने उस बाग का मुहासरा कर लिया। उस मौके पर मौरखीन मजीद लिखते हैं कि मोहम्मद शाह बड़ा जबरदस्त तीर अंदाज था, लेकिन लश्करियों ने जो उसके साथ थे और उसके खिलाफ भी थे उसके असलेदार से मिलकर तीरों से पैकान जुदा कर दिए थे। चुनांचे जिस वक्त नए सुल्तान हुसैन के साथ टकराव का मौका आया तो मोहम्मद शाह ने देखा जितने भी तीर थे उनमें पैकान नहीं थी। चुनांचे अपने कुछ साथियों के साथ तलवारें सौंध कर मुकाबला करना चाहा, लेकिन बीबी राजी अपने सालारों अपने बेटे सुल्तान हुसैन के साथ ऐसी शिद्दत के साथ हरकत में आई कि मोहम्मद शाह के साथियों को ढेर कर दिया गया। आखिर मोहम्मद शाह पकड़ा गया। बीबी राजी उसे जंजीरों में जकड़कर अपने साथ ले गई और जिंदान में डाल दिया। इसी दौरान अपनी ताकत और कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए जौनपुर के नए हुक्मरान सुल्तान हुसैन ने बहलोल लोदी के साथ सुलह कर ली और उन्हीं दिनों बहलोल लोदी ने सुल्तान हुसैन के पास पैगाम भिजवाया कि अगर वो उसके चचाजाद भाई कुतुब खान को रिहा कर दे तो वो सुल्तान हुसैन के भतीजे जलाल खान को रिहा कर देगा। चुनांचे सुल्तान हुसैन मान गया। कुतुब खान जौनपुर की असीरी से दिल्ली चला गया, जबकि जलाल खान जिसे उमर खान ने जंग के दौरान गिरफ्तार किया था वो जौनपुर की तरफ हो लिया। जलाल खान जो माजूल हुक्मरान मोहम्मद शाह का बेटा था वो भी अपने बाप से नाला था। चुनांचे जौनपुर पहुंचकर जलाल खान ने अपने चचा सुल्तान हुसैन की इताअत और फरमा बरदारी इख्तियार करने का अहद कर लिया था।
ایک روز نرسنگ اور اس کی بیوی سلونت اور دونوں بہنیں کرن اور کمپل اپنی حویلی میں بیٹھے گھریلو معاملات پر گفتگو کر رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نرسنگ اٹھا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دروازے پر دستک دینے والا کون ہے۔ نرسنگ نے جب اپنی حویلی کا دروازہ کھولا تو حویلی کے دروازے پر 3 افراد کھڑے تھے۔ ایک نوجوان تھا، ایک ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون اور اسی سے ملتی جھلتی عمر کا ایک شخص بھی تھا۔ انہیں مخاطب کر کے نرسنگ کہنے لگا، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، آپ لوگ کون ہیں؟ اس پر ڈھلی ہوئی عمر کا شخص نرسنگ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا نام بسط سنگھ ہے، ہم راجپوت ہیں، ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے۔ کیا آپ دروازے پر کھڑے ہی کھڑے گفتگو کر کے ہمیں فارغ کر دیں گے؟ اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ نرسنگ شرمسار سا ہو گیا تھا، ایک طرف ہو گیا، پھر کہنے لگا، آپ اندر آئیے۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ نرسنگ انہیں دیوان خانے میں لے گیا، انہیں بٹھایا، خود بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دوسرے کمرے کے دروازے کے پردے کے پیچھے رہ کر سلونت، کرن اور کمپل نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، اور جب وہ دیوان خانے میں داخل ہو گئے تب وہ تینوں احتیاط کی خاطر دیوان خانے کے دروازے سے باہر پردے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ جب دیوان خانے میں تینوں آنے والے بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز نرسنگ نے کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اب کہیں آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر ڈھلی ہوئی عمر کا شخص کہنے لگا، بچے، دروازے پر ہی میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ ہم راجپوت ہیں اور تم بھی راجپوت ہو۔ میرا نام بسط سنگھ ہے، یہ میرے ساتھ میری بیوی سکیتا ہے اور اس کے ساتھ میرا بیٹا بھیر سنگھ ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ میرے بیٹے بھیر سنگھ نے چند ہفتے پہلے بازار میں تمہاری دونوں بہنوں کرن اور کمپل کو دیکھا۔ اس وقت کرن اور کمپل دونوں تمہاری بیوی سلونت کے ساتھ بازار میں اپنی ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے گئی تھی۔ نرسنگ، میں جھوٹ نہیں کہوں گا، جو اصل معاملہ ہے ویسے کا ویسا ہی کہوں گا۔ میرا بیٹا بھیر سنگھ تمہاری بہن کرن کو پسند کرنے لگا ہے، یوں جانو اس پر ریجھ گیا ہے، اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اور بھیر سنگھ نے بازار میں کرن کو دیکھا اور اسے دل دے بیٹھا، اسی وقت بھیر سنگھ کے کہنے پر میں تم لوگوں کے ہاں آ کر اپنے بیٹے بھیر سنگھ کے لیے کرن کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ پر اسی دوران تم بہلول لودھی کے لشکر میں شامل ہو کر جونپور کے حاکم کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے تھے، اور تمہارے ساتھ تمہاری بیوی اور دونوں بہنیں بھی چلی گئی تھی۔ اس بنا پر اس وقت میں بات نہ کر سکا۔ اب جب کہ تم سب لوٹ کر آئے ہو تو اسی موضوع پر میں تم لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بچے، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، میں تم سے اپنا تعارف بھی کرا دوں۔ میں اتنا تو کہہ چکا ہوں کہ ہم راجپوت ہیں، دہلی میں ہم گندم اور دوسری اجناس کے سب سے بڑے بیوپاری ہیں، ہمارے ہاں دولت کی ریل پیل ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم اور تمہاری بہنیں مالوا کے سابق حکمران پرتاپ دیو کی اولاد ہو، اور تم تینوں بہن بھائی نے راجکمار اور راجکماری کی حیثیت سے وہاں پرورش پائی ہے۔ اگر تم اپنی بہن کرن کا رشتہ میرے بیٹے بھیر سنگھ کو دینے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیتے ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، بلکہ ضمانت دیتا ہوں کہ ہم کرن دیوی کو اپنے ہاں راجکماریوں سے بھی بڑھ کر آسائش کے ساتھ رکھیں گے، اور یہ رشتہ جوڑنے کے لیے میرے خیال میں تم لوگوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آخر تم نے اپنی بہن کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بسط سنگھ جب خاموش ہوا تب نرسنگ نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، کچھ سوچا، پھر بسط سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ لوگوں نے میری بہن کرن کو پسند کیا اور اس کا رشتہ مانگا، اس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، لیکن آپ انتہائی نامناسب وقت پر آئے ہیں۔ اگر پہلے آئے ہوتے تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب میری بہن کرن کی سگائی ہو چکی ہے، یوں جانے اس کا رشتہ طے ہے، اور اس کا رشتہ ایسی جگہ طے ہوا ہے جہاں سے توڑا نہیں جا سکتا۔ کس کے ساتھ سگائی ہوئی ہے؟ اس مرتبہ پہلی بار بسط سنگھ کا بیٹا بھیر سنگھ نرسنگ کو مخاطب کر کے پوچھ بیٹھا۔ گو بھیر سنگھ کے ان الفاظ کو نرسنگ نے ناپسند کیا تھا، تاہم ہلکی سی مسکراہٹ میں کہنے لگا، میری بہن کرن کا رشتہ جس شخص کے ساتھ ہوا ہے اسے آپ لوگ ایک نایاب شخص بلکہ گوہر کہہ سکتے ہیں۔ بسط سنگھ اور بھیر سنگھ، جس نوجوان کے ساتھ ہم اپنی بہن کرن دیوی کو منسوب کر چکے ہیں، وہ راج کے کرب میں ابھرتے گہرے ماتمی سایوں میں لاوا اگلتے آتش فشاں جیسا جرأت مند، عہد رفتہ کے راستوں پر ٹیلوں تک کو برباد کر دینے والی صحرائی آندھیوں جیسا شجاع، خیالات کی وادیوں اور کرب کے ماحول میں سنسناتے تازیانوں کی شوریدہ سری جیسا دلیر اور بے باک ہے۔ وہ ایک ایسا نڈر نوجوان ہے جو فطرت کی کمین گاہوں سے نکل کر زمین کے روشن رخساروں پر زوال اور فنا کے طاری کر دینے والے تباہی و بربادی کے پیش خیموں کی سی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اب وہ نوجوان اور میری بہن دونوں ایک دوسرے کے لیے زندگی کا نشان، شہر دل میں ایک دوسرے کے لیے نایاب گوہر اور رنگین دریچوں میں ایک دوسرے کے لیے خوشبو بخیرتے گل ہیں۔ میری بہن کرن نے اسے چاہنے اور پسند کرنے میں پہل کی ہے، لہٰذا وہی نوجوان کرن کے لیے نفیس اور لطیف احساس
جذبات کی نرم و نازک دھنک، خوشیوں کے الفاظ کی جستجو اور کامیاب خواہشوں کی ہم آگوشی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نرسنگھ جب خاموش ہوا تب بسنت سنگھ جستجو بھرے انداز میں بول اٹھا، کون ہے وہ خوش قسمت نوجوان جس کے ساتھ تم لوگوں نے کرن کو منسوب کر دیا ہے؟ نرسنگھ نے پہلے ایک گہری نگاہ بسنت سنگھ اور بھیر سنگھ پر ڈالی، پھر فخریہ انداز میں کہنے لگا، ہم نے اپنی بہن کرن کو سلطان بہلول لودھی کے سب سے ہر دل عزیز سالار عمر خان کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ نرسنگھ کے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ بھیر سنگھ کرود، نفرت اور غصے میں بول اٹھا، تم اس شخص کو کرن کے لیے گل کہتے ہو جو اپنی ذات میں کسمب کا پھول بھی نہیں ہے۔ تم عمر خان کو اپنی بہن کے لیے خوشبو بھرا احساس کہتے ہو جس کا کوئی دین دھرم بھی تم سے نہیں ملتا۔ وہ کوئی اتنا دلیر، اتنا شجاع اور ایسا بلوان بھی نہیں ہے جس قدر تعریف تم نے اس کی کر دی ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے، جس کے پاس نہ رہنے کو جگہ ہے نہ آمدنی کا کوئی معقول اور مستقل ذریعہ۔ حیرت ہے، اپنی اتنی خوبصورت اور پرکشش بہن کو تم بھکاری قسم کے شخص سے منسوب کر رہے ہو۔ بھیر سنگھ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسی وقت آندھی اور طوفان کی طرح کرن دیوان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے اس طرح آتے دیکھ کر بسنت سنگھ، بھیر سنگھ اور سکیتا تینوں دنگ رہ گئے تھے۔ نرسنگھ بھی بڑے غور سے کرن کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کرن کے پیچھے پیچھے سلونت اور کمپل بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر کرن بارود کی طرح پھٹ پڑی اور بھیر سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم عمر خان کو بھکاری کہو؟ تم خود بھکاری ہوگے، تمہارا باپ بھکاری ہوگا۔ تمہیں یہ کیسے جرت ہوئی کہ تم عمر خان کے متعلق یہ کہہ دو کہ اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں؟ ہم اس کا آگا پیچھا ہے۔ تمہیں یہ کیسے جسارت ہو گئی کہ تم اسے کسمب کا پھول کہو؟ وہ گل ہے اور تم اس کے مقابلے میں ایک بے وقت کانٹا۔ تم کہتے ہو وہ شجاع نہیں، دلیر نہیں، جرت مند نہیں۔ تم اس کے سامنے آؤ تو اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے تمہارے جسم، تمہاری ذات کے وہ پرخچے اڑا کر رکھ دے۔ اب اگر تم نے عمر خان کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کی تو تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ ابھی اسی وقت اٹھو اور یہاں سے نکلنے والی بات کرو۔ اٹھ جاؤ، میں یہاں مزید تمہیں بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کرن کے اس طرح پھٹ پڑنے اور پرجوش گفتگو کرنے پر نرسنگھ کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی، جبکہ بھیر سنگھ اور بسنت سنگھ اور سکیتا تینوں گھبرا گئے تھے۔ چنانچہ فوراً اٹھے اور احتجاجی سے انداز میں وہ حویلی سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کرن ابھی تک غصے، خفگی اور غضب کی حالت میں کھڑی تھی۔ نرسنگھ کچھ دیر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر کرن کو اپنے ساتھ لپٹایا، اس کی پیشانی چومی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگا، کرن، تو نے ایسی گفتگو کر کے آج میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ میری بہن کس قدر غسیلی، شجاع اور بہادر ہے۔ اس وقت تک کرن کا غصہ جاتا رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اتنی دیر تک کمپل بھی آگے بڑھی، اس نے بھی کرن کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر دھیمے لہجے اور مسکراتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، آج مجھے پتا چلا کہ میری بہن کرن کس قدر گہرائی اور کس قدر محدود سے انداز میں بھائی عمر خان سے محبت کرتی ہے۔ پھر کمپل نے نرسنگھ کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی آج ایک کام کریں، یا تو ہم چاروں ابھی اسی وقت بھائی عمر خان کے پاس جاتے ہیں اور رات کا کھانا وہیں کھائیں گے، اور یہ جو آج معاملہ اور حادثہ پیش آیا ہے اس کی تفصیل بھی بھائی سے کہیں گے، یا یہ کہ بھائی کو یہاں منگوا لیں۔ اس وقت سلونت بول اٹھی اور کہنے لگی، کمپل، تمہارا کہنا درست ہے، لیکن ہم چاروں کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو عمر بھائی کو سب کے کھانے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں آج انہیں یہاں بلوائیں، بہترین انداز میں ان کی دعوت کریں اور یہ جو آج حادثہ پیش آیا ہے اس کی تفصیل بھی کہیں۔ سلونت جب خاموش ہوئی تب بڑے پیارے انداز میں نرسنگھ کہنے لگا، اس بات کا فیصلہ کرن کرے گی کہ ہم سب کو عمر خان کے پاس جانا چاہیے یا عمر خان کو میں خود جا کر یہاں لے آؤں۔ اس پر کچھ دیر کے لیے کرن شرمائی، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگی، بھائی جا کر انہیں لے آئیں۔ اس کے بعد نرسنگھ فوراً حرکت میں آیا اور حویلی سے نکل گیا تھا، جبکہ سلونت، کرن اور کمپل تینوں دیوان خانے میں بیٹھ کر نرسنگھ اور عمر خان کی آمد کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نرسنگھ حویلی میں داخل ہوا۔ کرن، کمپل، سلونت نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے عمر خان بھی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ عمر خان کو اپنی حویلی میں دیکھتے ہوئے جہاں سلونت اور کمپل خوشی کا اظہار کر رہی تھی، وہاں کرن کی آنکھوں میں انوکھی چمک اور چہرے پر بے انت خوشیوں بھرا تبسم بکھرا ہوا تھا۔ نرسنگھ کے ساتھ عمر خان جب دیوان خانے کے قریب آیا تب تینوں نے پہلے سلام کہا تھا اور عمر خان نے پہلے بڑے خوشگوار انداز میں ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ پھر سب دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ جب وہ سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کمپل نے کیا اور مسکرا کر عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آج آپ ہماری حویلی میں ہیں تو عجیب سا لگ رہا ہے۔ جواب میں عمر خان اس کی بات کاٹتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا،
اس کا مطلب آج آپ کو اچھا نہیں لگ رہا میرے آنے کی وجہ سے؟ جواب میں کمپل نے کانوں کا ہاتھ لگایا اور کہنے لگی، بھائی یہ آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ میری توبہ، میں تو یہ کہنے والی تھی کہ آپ کے آنے سے جو آج ہماری حویلی میں رونق ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ ذرا کرن کی طرف دیکھیے گا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نہ اس کی آنکھوں میں ایسی خوشگوار چمک دیکھ پائی ہوں اور نہ ہی کبھی اس کے چہرے پر ایسی رونق آئی ہے جیسی میں اب آپ کے آنے پر دیکھ رہی ہوں۔ کمپل کے ان الفاظ پر کرن شرمانے لگی تھی۔ اس کے بعد کمپل کے خاموش ہو جانے پر تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو بسط سنگھ اور اس کے بیٹے بھیر سنگھ سے ہوئی تھی اس کی تفصیل نرسنگھ نے عمر خان سے کہہ دی تھی۔ نرسنگھ جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، میری ذات کے متعلق انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ہو سکتا ہے میرے متعلق اتنا ہی جانتے ہوں، اس میں پریشان اور فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے کرن؟ میرے خیال میں تمہیں بھی خفا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو ہر کسی کو کسی کے بارے میں اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہے۔ عمر خان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ کرن بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ایسی بھی آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی ذات کو بنا جانے خواہ مخواہ میں ہدف اور تنقید کا نشانہ بنا لیا جائے۔ جب وہ آپ کے متعلق جانتے ہی نہیں تھے تو ان کی جرت، ان کی مجال کیسے ہوئی کہ وہ آپ سے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے؟ اور جب بھائی نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ میری سگائی آپ کے ساتھ ہو چکی ہے تب ان کو خود شرم اور حیا ہونی چاہیے تھی کہ انہیں آپ کے متعلق ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بہرحال میں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ اسی کے قابل تھے، لہٰذا میں نے انہیں نکال باہر کیا۔ ایسے لوگوں کو جو آپ کے خلاف بولے میں منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ کرن مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس پر نرسنگھ اٹھا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ وہ اٹھ کر جب حویلی کے صدر دروازے کی طرف گیا، دروازہ اس نے جب کھولا تو وہی قاصد اور ہرکارا تھا جو اس کے باپ کی طرف سے اس وقت آیا تھا جس وقت محمد شاہ کے ساتھ جنگ کے بعد سلطان بہلول لودھی نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی نرسنگھ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا اندازہ ہے کہ تم کوئی برا پیغام لے کر آئے ہو۔ بہرحال اندر آؤ، پھر تفصیل سے تمہارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ دونوں قاصد اور ہرکارے اندر داخل ہوئے۔ پہلے کی طرح نرسنگھ نے دروازہ بند کر دیا۔ ان دونوں کو لے کر وہ دیوان خانے میں داخل ہوا۔ نرسنگھ نے پہلے سب کا تعارف کروایا۔ عمر خان سے مل کر وہ دونوں بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد نرسنگھ کے پوچھنے پر ان میں سے ایک کہنے لگا، ہم واقعی کوئی اچھا پیغام لے کر نہیں آئے۔ آپ کی ماتا نے جن دو راجپوتوں کو محترم عمر خان پر حملہ آور ہونے کے لیے مقرر کیا تھا ان کے نام کولاب سنگھ اور نرنول سنگھ ہے۔ ہم ان دونوں کو پہلے ہی سے دیکھ چکے ہیں اور آج ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ دونوں دہلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس قاصد کے اس انکشاف پر کرن کا چہرہ پیلا ہو کر رہ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور فکر مندی میں عمر خان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ عمر خان نے اس قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز یہ تو بتاؤ وہ دہلی شہر میں داخل ہونے کے بعد کہاں قیام کیے ہوئے ہیں؟ جواب میں وہ قاصد بولا اور کہنے لگا، دہلی شہر کے اندر گندم کا ایک بیوپاری راجپوت ہے، نام اس کا بسنت سنگھ ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام بھیر سنگھ ہے۔ یہ کولاب سنگھ اور نرنول سنگھ دونوں بسنت سنگھ اور بھیر سنگھ کے دور کے رشتہ دار اور عزیز ہیں، اور ان دنوں کرائے کے قاتلوں نے بسنت سنگھ کے بیٹے بھیر سنگھ کے ساتھ قیام کر رکھا ہے۔ اس پر عمر خان نرسنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا یہ بسنت سنگھ وہی ہے جو آج اپنے بیٹے بھیر سنگھ کے ساتھ کرن کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا؟ اداس اور افسردہ سے انداز میں نرسنگھ نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، عمر بھائی لگتا ہے کچھ قوتیں ہمارے خلاف سازشوں کا جال بچھانے میں مصروف ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری ماتا کے انتقام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لگتا ہے ماتا اب مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ جو حرکتیں کر رہی ہے تو اس کا کام تمام ہی کرنا پڑے گا۔ نرسنگھ جب خاموش ہوا تب قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے عمر خان بول اٹھا، میرے عزیز تیری بڑی مہربانی کہ تو نے یہ اطلاعات فراہم کی، پر یہ تو بتا تو نے کیسے جانا کہ کرائے کے قاتل کولاب سنگھ اور نرنول سنگھ دونوں نے دہلی کے غلے کے تاجر بسنت سنگھ کے ہاں قیام کیا ہے؟ اس پر وہ قاصد بولا اور کہنے لگا، ہم دونوں ان کو چہروں سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہم ان کا تعارف کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آئے۔ ہمارے سامنے وہ ایک حویلی میں داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہونے کے بعد وہاں سے گزرنے والے ایک شخص سے ہم نے اس حویلی سے متعلق پوچھا تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ حویلی غلے کے ایک تاجر بسنت سنگھ کی ہے۔ اس بنا پر ہم جان گئے کہ ان دونوں نے بسنت سنگھ کی حویلی میں قیام کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد جب خاموش ہوا تب انتہائی خوف زدہ اور پریشان کن لہجے میں کرن عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آج آپ اپنے مکان میں نہیں رہیں گے اور نہ ہی یہاں سے جائیں گے۔ انہوں نے اب تک یہ جان لیا ہوگا کہ آپ اپنے مکان میں اکیلے رہتے ہیں۔ رات کے وقت آپ کو آپ کے مکان میں اپنا ہدف بنا سکتے ہیں، لہٰذا رات کو آپ یہیں قیام کریں، اپنے مکان میں نہیں جائیں گے۔ جواب میں عمر خان نے شکر گزار انداز میں کرن کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا،
کرن، میرے متعلق جو تمہارے جذبات ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری سلامتی کا تمہیں کس قدر احساس ہے، لیکن اب وہ دونوں دہلی شہر میں داخل ہو چکے ہیں تو بچ کر نہیں جائیں گے۔ میرا اپنے مکان میں قیام کرنا بڑا ضروری ہے، پھر دیکھنا ان دونوں کا کیا حلیہ بنایا جاتا ہے۔ وہ آج ہی مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے اور ایسا وہ رات کے وقت کریں گے۔ اس پر کرن کہنے لگی، اگر آپ رات کے وقت اپنے گھر میں قیام کرنے پر بازد ہیں پھر ہم بھی آج یہاں نہیں آپ کے مکان ہی میں جا کر قیام کریں گے۔ کرن کے ان الفاظ کے جواب میں عمر خان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نرسنگ بول اٹھا اور کہنے لگا، عمر خان، میرے بھائی کرن صحیح کہتی ہے، آپ اکیلے وہاں قیام نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے نرسنگ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحے حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نرسنگ جب اٹھنے لگا تب اس کا بازو پکڑ کر عمر خان نے روک لیا اور کہنے لگا، نرسنگ رکو، حویلی کا دروازہ تم نہیں میں کھولوں گا۔ ہو سکتا ہے دستک دینے والے وہ دونوں کرائے کے قاتل ہوں جنہیں تمہاری ماتا نے مقرر کیا ہے۔ عمر خان کے ان الفاظ پر کرن مزید پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی، آپ بھی اکیلے نہیں جائیں گے، بھائی کو ساتھ لے کر جائیں، دونوں مل کر دروازہ کھولیں، بلکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس پر عمر خان کہنے لگا، تم لوگ بیٹھو میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ پھر نرسنگ بولا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو ہم اکیلے کیسے جانے دیں گے؟ عمر خان جب اٹھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے اور عمر خان کے پیچھے پیچھے وہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ نرسنگ نے اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے قاصد بھی اپنی تلواریں بے نیام کر چکے تھے۔ عمر خان آگے بڑھا، حویلی کا دروازہ اس نے کھولا تو اس نے دیکھا دروازے پر بہاولدین، مبارز خان اور علی خان کھڑے تھے۔ ان تینوں نے جب نرسنگ اور دونوں قاصدوں کو برہنہ تلواریں لیے کھڑے دیکھا تب وہ پریشان ہوئے۔ سب سے پہلے بہاولدین اندر داخل ہوا اور عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عمر خان میرے بھائی خیریت تو ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، نرسنگ اور یہ جو دو ہمارے اجنبی بھائی ہیں انہوں نے تلواریں سونت رکھی ہیں، کیا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے؟ بہاولدین کے اس استفسار پر عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، اب تم آ ہی گئے ہو تو آؤ دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں اور تمہیں پوری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سب دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے تھے اور عمر خان نے ان تینوں سے صورتحال کی پوری تفصیل کہہ دی تھی۔ تفصیل جاننے کے بعد تینوں خفگی کا اظہار کر رہے تھے، یہاں تک کہ بہاولدین بول اٹھا اور عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی ابھی بسط سنگھ کی حویلی کی طرف چلتے ہیں، کولاب اور نرنول سنگھ دونوں قاتلوں کو باہر نکالتے ہیں اور ان دونوں کا خاتمہ کیے دیتے ہیں۔ ذرا ہماری بہن کرن کا چہرہ دیکھیں کیسا پیلا اور پریشان کن ہو رہا ہے۔ اپنی بہن کی ایسی حالت کم از کم ہم تینوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میرے خیال میں اٹھیں، بسط سنگھ کی حویلی کی طرف چلتے ہیں۔ عمر خان نے بہاولدین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، پھر کہنے لگا، بہاولدین میرے بھائی اتنی جلدی نہ کرو، میں اپنے مکان کی طرف جاتا ہوں۔ وہ دونوں کرائے کے قاتل دہلی میں داخل تو ہو چکے ہیں، آج وہ میرے مکان کا محل وقوع بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں آج نہیں تو کل وہ ضرور رات کے وقت میری حویلی میں داخل ہو کر میرا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتا ہوگا کہ میں اپنے مکان میں اکیلا ہوتا ہوں۔ بہاولدین کہنے لگا، ہم آپ سے ملنے پہلے آپ کی حویلی میں گئے میرے بھائی، جب آپ وہاں نہیں تھے تو پھر ہم نے اندازہ لگایا کہ اس وقت ہمارا بھائی کہیں اور نہیں جا سکتا، لے دے کر ایک نیا رشتہ ہے جہاں عمر خان جا سکتا ہے، لہٰذا ہم نے اسی سمت کا رخ کیا اور اچھا ہوا میرے بھائی تم سے ملاقات ہو گئی۔ اگر تم نے اپنے مکان کی طرف جانا ہے تو ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، اکیلا نہیں رہنے دیں گے، رات کو بھی ہم تینوں وہیں رہیں گے۔ ذرا ان دونوں کو آنے دیں، ان دونوں کی ایسی عبرتناک حالت بنائیں گے کہ زندگی بھر ان کے لواحقین یاد کرتے پھریں گے۔ اگر یہ بات ہے تو میرے خیال میں اٹھیں، پہلے آپ جا کر اکیلے اپنے مکان میں داخل ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے میں، مبارز خان اور علی خان بھی آ جائیں گے، پھر رات کے وقت جو تماشا ان کے ساتھ بنے گا۔ بہاولدین اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لیے کہ کرن بول اٹھی، بھائی آپ سب لوگ یہیں بیٹھیں، پہلے ہم کھانا تیار کرتی ہیں، یہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس کے بعد ہم سب بھی وہیں جائیں گے، وہیں قیام کریں گے۔ جب وہ دونوں قاتل آئیں گے تو ہم بھی جانیں گے کہ وہ کیا حرکات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ شب ہمارے لیے یہاں کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر وقت یہی وسوسات اٹھتے رہیں گے کہ نہ جانے کیا معاملہ پیش آیا ہوگا، اس بنا پر ہم سب کا جانا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ بہاولدین اور عمر خان دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد کرن، سلونت اور کمپل تینوں نے مل کر کھانا تیار کیا، سب نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد پہلے عمر خان وہاں سے اٹھ کر نکلا، اپنے مکان کی طرف گیا اور اس کے پیچھے پیچھے باقی لوگ بھی اس مکان میں جا داخل ہوئے تھے۔ رات وصال وعدوں، ملن قصیدوں، خواہشوں کی سیجوں، چشم منتظر کی وارفتگی، یادوں کی امر بیلو، شوریدہ دکھ کی کسک تک کو تشنا کامی کی ردا اڑاتے ہوئے امڑتی عقوبت خیزیوں کی طرح ان پر وارد ہونے لگی تھی۔ نیند ہر شے پر لال بدخشاں کی بارش، جوان جذبوں میں نغموں کے بکھراؤ، الجھے خوابوں کے اجنبی لمس کی طرح وارد ہوتی چلی گئی تھی۔ ستاروں کے موتیوں سے سجی شب اپنے دامن میں اونگتی زندگی کی داستانیں، رگ رگ میں خون چوس لینے والے عذابوں کے تیز دھارے سمیٹتی اپنی منزل کو رواں دواں تھی۔
گہری تاریکی نے خوف بھرے دل کے آنگنوں میں ذلت خیز بحران سے کھڑے کر دیے تھے۔ رات کاروانوں کے نقش پا سے خالی، بے رحم دشت و صحرا جیسی چپ اور پکارتی قضا میں سکون سے خالی دل جیسی خاموش تھی۔ ایسے میں دو خوب دراز قد اور کڑیل جسم والے مسلح جوان جو اپنے چہروں پر ڈھاٹے چڑھائے ہوئے تھے، عمر خان کے مکان کی بیرونی دیوار کے پاس نمودار ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیوار اونچی نہیں ہے، آؤ دونوں پھلانگ کر اندر جائیں، پھر اپنے کام کی ابتدا کر دیں۔ دوسرا منہ سے کچھ نہ بولا، بس اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ اس کے بعد دونوں حرکت میں آئے اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے۔ پہلے دیوار کے اندرونی حصے میں رک کر انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، کسی کے باتیں کرنے کی آواز تک سنائی نہ دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا حویلی کے اندر کوئی رہائش ہی نہ رکھتا ہو۔ کچھ دیر وہیں رک کر وہ حالات کا جائزہ لیتے رہے، پھر ایک نے دوسرے سے سرگوشی کی، دیکھو حالات ہماری توقع اور امیدوں کے بالکل مطابق رونما ہو رہے ہیں۔ میرا اندازہ ہے حویلی میں اس وقت عمر خان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس شخص کا نہ کوئی آگا پیچھا ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں۔ اس پر دوسرا بولا اور کہنے لگا، نرنول سنگھ، تمہارا کہنا درست ہے، ایسا کرتے ہیں دبے پاؤں حویلی کے اندر جاتے ہیں، پھر اس کمرے کا جائزہ لیتے ہیں جس کے اندر وہ سو رہا ہوگا۔ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا اور نایاب قسم کا تیغزن ہے۔ سن نرنول، میں چاہتا ہوں جس کمرے میں یہ سویا ہوگا اس میں داخل ہونے کے بعد اسے بے خبری کی حالت میں قتل نہیں کرنا چاہیے، پہلے اسے جگا کر مقابلے کی دعوت دینی چاہیے، اور پھر اسے اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد جب اس کی گردن کاٹی جائے گی تو اس طرح جو اس کے خاتمے کا لطف ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ جس کا نام نرنول سنگھ پکارا گیا تھا وہ اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کولاب سنگھ، تمہارا کہنا اور تمہارا ارادہ بڑا پسندیدہ ہے، فکر مند نہ ہونا، ایسا ہی ہوگا۔ اب آؤ مکان کے اندرونی حصے کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں جھک جھک کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے، مکان کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے۔ سب کمروں کے اندر اندھیرا اور خاموشی تھی، تاہم ایک کمرے کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ کر باہر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں جب مکان کے اندرونی حصے کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا مکان میں داخل ہونے کا ایک خاصا چوڑا دروازہ تھا۔ جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ان کے سامنے غلام گردش نما خوب چوڑا راستہ تھا اور اس راستے کے دائیں بائیں کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ راستہ سامنے کی طرف سے بند بھی تھا، داخل ہونے کا وہی ایک راستہ تھا جس سے وہ اندر گئے تھے۔ جب وہ مکان کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا سارے کمرے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، کسی کمرے میں کوئی آواز کوئی صدا سنائی نہ دے رہی تھی۔ آخر میں ایک کمرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی، چنانچہ دونوں بڑی آہستگی سے چلتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھے تھے جس سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ جب وہ اس کمرے کے دروازے پر گئے تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دونوں میں سے جو کولاب سنگھ تھا اس نے جب دروازے کو تھوڑا سا دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک مسہری لگی ہوئی تھی جس پر کوئی سو رہا تھا۔ اس پر کولاب سنگھ اپنے ساتھی نرنول سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نرنول سنگھ، ہمارا کام ہو گیا، یوں سمجھو ہم نے اپنی منزل کو پا لیا ہے، اور جس کام کے لیے ہم آئے تھے اسے نمٹانے اور انجام دینے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دیکھ نرنول سنگھ، اس گھر میں عمر خان کے علاوہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اچھا کیا کہ ہم آج ہی دہلی شہر میں داخل ہوئے اور آج ہی اپنی اس مہم کو نمٹا کر فارغ ہو جائیں گے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، پہلے اس عمر خان کو جگاتے ہیں، جگانے کے بعد اس پر وار کریں گے اور کام تمام کر دیں گے۔ کولاب سنگھ جب خاموش ہوا تب اس کا ساتھی نرنول سنگھ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کولاب سنگھ، لگتا ہے وقت اور کائنات میں کام کرنے والے عناصر ہمارا پوری طرح ساتھ دے رہے ہیں۔ آؤ ذرا آگے بڑھیں، اسے جگائیں اور پھر اس کا کام تمام کرنے کے بعد چلتے بنے۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، پھر کولاب سنگھ اپنی تلوار اپنے ہاتھوں میں لیے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اپنے ساتھی نرنول سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ذرا اس کے اوپر سے چادر ہٹاؤ، اس کے بعد اسے جگاؤ تاکہ اسے خبر ہو کہ اب اسے ابدی نیند سلایا جانے والا ہے۔ نرنول سنگھ آگے بڑھا، اس نے جب چادر ہٹائی تو وہاں ایک تکیہ پڑا ہوا تھا اور اس تکیے کے نیچے گدے کو دوہرا کر کے اس کی شکل کچھ اس طرح بنا دی گئی تھی جیسے کوئی وہاں محو استراحت ہو اور اس پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ چادر ہٹانے کے بعد نیچے سے صرف ایک گدا اور تکیہ نمودار ہوئے، تب دونوں بوکھلا گئے۔ نرنول سنگھ بدک کر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، کولاب سنگھ، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کہیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ اگر اس گھر میں عمر خان اکیلا ہی رہتا ہے تو پھر یہ چال کیسے، کس طرح اور کس کے لیے چلی گئی ہے؟ کیا اسے کسی نے بتا دیا ہے کہ ہم آج اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کرنے کے در پہ ہیں اور اس نے ہم سے نمٹنے کے لیے اپنی کوئی احتیاطی تدبیر اختیار کر دی ہے؟ نرنول سنگھ جب خاموش ہوا تب کولاب سنگھ اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، نرنول سنگھ، فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس عمر خان کی ایسی تیسی، آخر وہ اس گھر میں ہے تو اکیلا ہی، اگر اس نے ہمارے خلاف کوئی چال چلی ہے تو چل لے، ہم تو اسے تلاش کرنے کے لیے گھر کا چپا چپا چھان ماریں گے، جب تک وہ ملے گا نہیں اس وقت تک یہاں سے نکلیں گے نہیں، خواہ صبح ہی کیوں نہ ہو جائے۔
गुलाब सिंह के खामोश होने पर नरनौल सिंह को भी कुछ हौसला हुआ, लिहाजा छाती तानते हुए कहने लगा, गुलाब सिंह तुम ठीक कहते हो, आखिर वो इस घर में अकेला ही हो सकता है। हमारी आमद से पहले वो यहीं सो रहा होगा और उसे हमारी आमद की खबर हो गई होगी और वो ये बिस्तर सा बनाकर कहीं अपनी जान बचाने की खातिर छुप गया होगा। यहाँ तक कहते कहते नरनौल अचानक खामोश हो गया, फिर पहले की निस्बत ज्यादा परेशान कुन आवाज में गुलाब सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, गुलाब सिंह बाहर खटका हुआ है। इस पर दोनों बिदके उस कमरे से निकलकर जब वो बाहर गुलाम गर्दिश नुमा बरामदे में आए तो उन्होंने देखा पहले उस गुलाम गर्दिश नुमा बरामदे में अंधेरा था, लेकिन अब उसके अंदर 3-4 मशालें रोशन थी। उस सूरत हाल ने गुलाब सिंह और नरनौल सिंह दोनों को परेशान और फिक्रमंद कर दिया था। उस मौके पर नरनौल सिंह बिखरी बिखरी सी आवाज में कहने लगा, गुलाब सिंह लगता है हमारे साथ धोखा हो रहा है और हमें फांसने के लिए कोई बड़ी तेजी से जाल बुनता चला जा रहा है। आओ जरा हवेली से बाहर निकल कर देखे मामला क्या है। नरनौल सिंह के उन अल्फाज ने गुलाब सिंह को भी बौखला कर रख दिया था। जब वो उस दरवाजे की तरफ बढ़े जिसके जरिए वो मकान में दाखिल हुए थे तो उन्होंने देखा वो दरवाजा जो काफी भारी भरकम था बंद था और अंदर से कुफल लगा हुआ था और उसके करीब ही एक मशल रोशन थी। उस सूरत हाल ने दोनों के पांव तले से जमीन खींच कर रख दी थी। यहाँ तक कि कपकपाती हुई आवाज में नरनौल सिंह बोल उठा, गुलाब सिंह लगता है हमारे खिलाफ कोई अपने जाल को आखिरी शक्ल दे चुका है। देखो जिस वक्त हम इस मकान इस हवेली में दाखिल हुए थे ये गुलाम गर्दिश नुमा बरामदा अंधेरे में डूबा हुआ था, दरवाजा खुला था। अब देखो यहाँ अब 4-5 मशले रोशन है, दरवाजा बंद है, दरवाजे को कुफल लगा दिया गया है और अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। गुलाब सिंह मैंने ये भी सुन रखा है कि उमर खान बैक वक्त 4 से 6 तैगजनों का बड़ी आसानी से मुकाबला कर लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो मुस्तैद और बेदार हो और उसने हमें इस बरामदे के अंदर बंद कर दिया हो और बंद करने के बाद वो हमसे टकराए। गुलाब सिंह फिलफोर जवाब ना दे सका, इसलिए कि उसकी आवाज भी उसके गले में अटक रही थी। यहाँ तक कि नरनौल सिंह फिर बोल उठा, गुलाब सिंह मुझे तो अब इस हमाकत पर गुस्सा आ रहा है कि हमने मालवा के साबिक राजा प्रताप देव की पत्नी मंदूरी का कहा मानते हुए इस मुहिम को पाए तकमील तक पहुंचाने की हामी क्यों भरी, हमने क्यों उससे रकम ले ली। अब पता नहीं हमारी जानें भी महफूज रहती हैं कि नहीं, और उसने जो हमें मजीद रकम देने का अहद किया था वो रकम अब पता नहीं हमारी जगह कौन वसूल करता फिरेगा। गुलाब सिंह लगता है ये उमर खान बड़ा चालाक और ज़ेरक इंसान है। याद रखना अब उसने हमें इस बरामदे में बंद तो कर दिया है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। इस पर गुलाब सिंह ने अपने आप को किसी कदर संभाला और कहने लगा, नरनौल सिंह जी मत हारो, अगर इस तरह दिल छोड़ोगे तो याद रखना मात खा जाएंगे। देखो इस बरामदे के दाएं बाएं कमरे हैं और जब हम इस मकान में दाखिल हुए थे तो तुमने देखा था कि जो बड़ा दरवाजा था जिसके जरिए हम दाखिल हुए हैं, इसके अलावा बाहर छोटे छोटे दरवाजे भी थे जो शायद बाहर से उन कमरों में दाखिल होने के लिए थे। आओ ये जो दाएं बाएं दरवाजे हैं इनको देखते हैं, अगर इनमें से कोई खुल गया तो फिर उसके जरिए हम दूसरी समत निकल सकते हैं। गुलाब सिंह के उन अल्फाज पर नरनौल सिंह को कुछ हौसला हुआ था, लिहाजा वो पलटे। पहले एक दरवाजा देखा वो अंदर से बंद था, दूसरे दरवाजे की तरफ गए वो भी बंद था। जब वो तीसरे दरवाजे के सामने गए तब उनकी पुश्त की जानिब से एक खोलती हुई आवाज सुनाई दी, गुलाब सिंह नरनौल सिंह दोनों नाहक कोशिश कर रहे हो। देखो तुम अब इस मकान में नहीं लोहे के पिंजरे में बंद हो, अगर ये ख्याल करते हो कि यहाँ से भाग निकलोगे तो नामुमकिन है। उस आवाज पर दोनों चौंके थे। जब उन्होंने पलट कर देखा तो जिस बड़े दरवाजे से अंदर आए थे और जिसको कुफल लगा था उस दरवाजे के करीब ही उमर खान खड़ा था। उसके एक हाथ में तलवार दूसरे में ढाल थी। उसे देखते हुए नरनौल सिंह कपकपाती हुई आवाज में कहने लगा, गुलाब सिंह मैंने जिन खदशात का इजहार किया था वो पूरे हुए। हमने इससे पहले उमर खान को देखा तो नहीं हुआ, पर ये जो शख्स सामने तलवार और ढाल सोंते खड़ा है ये उसके अलावा हो ही नहीं सकता। देखो बहुत से लोगों ने कहा था कि उससे तैगजनी का मुकाबला जीतना नामुमकिन है। अगर ये रात की इस तारीकी और खामोशी में हमसे टकरा गया तो मुझे खदशा है कि कहीं हम दोनों की गर्दनें ना काट कर रख दे। नरनौल सिंह यहीं तक कहने पाया था कि दोनों बिदक गए, इसलिए कि उस बरामदे की मुखालिफ सिमत से एक आवाज सुनाई दी। कहने वाला कह रहा था, नरनौल और गुलाब सिंह तुम जिस मकसद के लिए इस मकान में दाखिल हुए थे उस मकसद को पूरा करना महाल और मुश्किल है। अगर तुम ये ख्याल करते हो कि मकान का बड़ा दरवाजा बंद है और तुम किसी कमरे को खोलकर दूसरे छोटे दरवाजे से निकल भागोगे तो ये नामुमकिन है, इसलिए कि दरवाजे हमने कुछ इस तरह बंद किए हैं कि ये मकान अब तुम दोनों के लिए लोहे का पिंजरा है और इसी पिंजरे के अंदर तुम दोनों को अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। ये गुफ्तगू करने वाला उमर खान का दस्ते रास्त बहावलदीन था। अपने सामने और अपनी पुश्त पर उमर खान और बहावलदीन को हथियार बंद देखकर नरनौल और गुलाब दोनों ही कपकपाने लगे थे। किसी रद्द अमल का इजहार करना चाहते थे कि अचानक दरमियान वाले 2 दरवाजे खुले। उन दरवाजों से भी रोशनी छन छन कर बाहर आने लगी।
پھر ایک دروازے سے علی خان، دوسرے دروازے سے مبارز خان نکلے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں اپنی اپنی تلوار اور ڈھال تھی۔ یہ صورتحال یقیناً نرنول اور کولاب دونوں کے لیے جان لیوا تھی۔ اتنی دیر تک ایک کمرے کے اندر سے نرسنگھ، کرن، کمپل، سلونت بھی باہر آ گئے تھے۔ اتنے لوگوں کو اچانک ان کمروں سے نکل کر باہر کھڑے دیکھ کر نرنول اور کولاب دونوں کپ کپانے لگے تھے۔ اس موقع پر اپنے سامنے اپنی تلوار لہراتے ہوئے عمر خان ان کی طرف بڑھا اور کھولتے لہجے میں کہنے لگا، میرا نام عمر خان ہے، میں وہی ہوں جسے تم پرتاپ دیو کی پتنی مندوری کے کہنے پر قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم نے مندوری سے جو رقم وصول کی تھی وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، اور جس مزید رقم کا وعدہ مندوری نے تم سے کیا تھا وہ رقم تمہیں وصول کرنا نصیب نہ ہوگا۔ دیکھو اپنے ہتھیار پھینک دو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے نایاب اور عمدہ قسم کے تیغزن ہو تو پھر تیغزنی کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں، پر یاد رکھنا اگر مقابلے پر آؤ گے تو پھر بڑی ذلت اور کراہت امیز موت مارے جاؤ گے۔ ہتھیار پھینک دو، ورنہ یاد رکھنا میں آگے بڑھ کر وقفے وقفے سے تمہارے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے ہوئے تمہیں کرب خیز موت سے دوچار کروں گا۔ عمر خان کے دھمکی آمیز الفاظ نے نرنول اور کولاب دونوں کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ دونوں پہلے ہی کپ کپا رہے تھے۔ اب جو عمر خان نے آگے بڑھتے ہوئے دونوں کو ذلت آمیز موت مارنے کی دھمکی دی تو انہوں نے اپنی تلواریں اور ڈھالیں پھینک دی۔ اس موقع پر نرسنگھ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، دونوں کی تلواریں اور ڈھالیں لے کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اتنی دیر تک عمر خان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ پھر عمر خان نے ان دونوں کو مخاطب کیا، پہلے دونوں اپنا اپنا نام کہو، اس کے بعد میں اپنی کارروائی کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس پر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، میرا نام کولاب ہے اور یہ میرا ساتھی ہے، اس کا نام نرنول ہے۔ عمر خان پہلے اپنی ڈھال کو حرکت میں لایا اور اپنی ڈھال پہلے کولاب سنگھ کے منہ پر اس زور سے ماری کہ کولاب سنگھ پلٹیاں کھاتا ہوا برآمدے کی دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ اس کے بعد اپنی ڈھال کی ایسی ہی ضرب عمر خان نے جب نرنول کے چہرے پر ماری تو نرنول اس سے بھی زیادہ پلٹیاں کھاتا ہوا کولاب کے قریب جا گرا تھا۔ اس موقع پر بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کرن عمر خان کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ انتہائی غصیلے لہجے میں کولاب اور نرنول دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں پرتاپ دیو کی بیٹی کرن ہوں۔ کس احمق، کس بیوقوف نے تم دونوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم مندوری کے کہنے پر سلطان بہلول لودھی کے سالار عمر خان کی جان کے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرو؟ اب دیکھو تمہاری زندگی کے آخری دن تم پر منڈلا رہے ہیں، اس کے بعد مندوری بھی زیادہ دن جی نہ پائے گی۔ اتنی دیر تک بہاولدین، مبارز خان، علی خان، نرسنگھ، کمپل اور سلونت بھی قریب آن کھڑے ہوئے تھے۔ پھر نرسنگھ عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی مجھے اجازت دے، ان دونوں کی گردنیں میں کاٹوں گا۔ عمر خان نرسنگھ کے ان الفاظ کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ کرن جو اس وقت بالکل عمر خان کے پہلو میں کھڑی تھی عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس موقع پر کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ عمر خان نے پلٹ کر کرن کی طرف دیکھا، پھر محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا، کرن اس سلسلے میں تمہیں استفہامیہ انداز میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ تھی، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ عمر خان کی ان الفاظ پر کرن خوش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، میں چاہتی ہوں ان دونوں کی گردنیں کاٹ کر اور انہیں صاف کر کے محفوظ کر لیا جائے۔ دونوں کے کٹے ہوئے سر چمڑے کی تھیلی میں ڈال کر جو ہرکارے آئے ہیں انہی کے ہاتھ مندوری کی طرف روانہ کر دیے جائیں۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ مندوری ہماری سوتیلی ماں ہے، وہ اسی بھمی گاؤں کی رہنے والی ہے جس میں ہماری جاگیر ہے، اور وہیں اس کے عزیز رشتہ دار، اور وہیں پر ہمارے پتا جی نے اسے دیکھا اور اسے شادی کر لی۔ میں چاہتی ہوں ان دونوں کے کٹے ہوئے سر یہ ہرکارے رات کے وقت بڑی رازداری سے مندوری کے میکے والوں کے دروازے کے اندر یا باہر رکھ دیں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ان دونوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ ایک رکا بھی لکھ کر بھیج دیا جائے۔ یہ رکا جو خط نما ہو، مندوری کے نام ہو، جس میں مندوری کو تنبیہ کی جائے کہ تم نے بھاری رقم کے عوض جن دو آدمیوں کے ذمے عمر خان کو قتل کرنے کا کام لگایا تھا ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور اب تمہارے قتل ہونے کی باری ہے، اور ان قریب تمہاری گردن بھی تمہارے تن سے جدا کی جائے گی۔ کرن جب خاموش ہوئی تب سب کی طرف دیکھتے ہوئے عمر خان نے پوچھ لیا، جو کچھ کرن نے کہا ہے تم لوگوں نے بھی سنا، ذرا تم لوگ بھی رائے کا اظہار کرو۔ اس پر بہاولدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ ہماری بہن کرن نے کہا ہے یہ درست ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ پھر عمر خان نے نرسنگھ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نرسنگھ جیسا کرن نے کہا ہے ویسا کر گزرو۔ اس پر نرسنگھ مسکراتے ہوئے حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے کولاب اور نرنول دونوں کی گردنیں کاٹی، ان کے کٹے ہوئے سر صاف کر کے ایک ہرجین میں محفوظ کر دیے۔ پھر عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی جو ہرکارے آئے ہیں یہ کٹے ہوئے سر کل صبح انہی کے ہاتھ مندوری کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے۔ اس ساری کاروائی کے بعد عمر خان کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کرن تم جانتی ہو گھر میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں ہر روز اپنے مکان میں نہیں ہوتا، کھانا میں مستقر سے کھا لیتا ہوں، اگر تم سلونت اور کمپل تینوں صبح سب کے لیے کھانا تیار کر دو تو سب یہیں شب بسری کر لیتے ہیں۔ اس پر کرن خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو کھانے سے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صبح ہمیں سامان لا دیجیے گا، میں مطبخ دیکھ چکی ہوں، وہاں کھانا تیار کرنے کا پورا انتظام ہے اور آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
کرن کے ان الفاظ سے عمر خان خوش ہو گیا تھا۔ رات سب نے وہیں بسر کی۔ اگلے روز نرنول اور کولاب دونوں کے کٹے ہوئے سر ہرکاروں کے ذریعے بھجوا دیے گئے تھے، جبکہ عمر خان، بہاولدین، علی خان اور مبارز خان مستقر کی طرف چلے گئے تھے۔ نرسنگھ، سلونت، کرن اور کمپل اپنی حویلی کی طرف ہو لیے تھے۔